आपको एक दिया कि 1,24,000, जब हम सबको नहीं तुम्हारे सामने पेश कर सकते, लेकिन इनमें से कुछ के नाम है और कुछ की शख्सियतें और कुछ की बातें हम तुम्हारे सामने रखे देते हैं। ये नूह थे, ये आदम थे, ये इब्राहिम है, और ये मूसा है, और ये ईसा है, और हजरत यूसुफ है, और याकूब है, और नाम है। आपने पढ़ा उनको, अब पढ़ने के बाद आप अभी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि हम इनमें से किसके साथ चले। होते थे वो वक्त भी आया कि अब हम ये देख रहे हैं कि ये कोई कहानियां नहीं है, किस्से नहीं है, ये बस दास्तान है तारीख की, बल्कि हम जब अपनी पूरी तहकीकी नजरों के साथ तारीख पर पूरी नजर डालें तो हम ये देख लेंगे कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब हर तरफ बदतरीन लोग, इंतहाई बदतरीन लोग मौजूद हैं। ये शराबी अपनी शराब की आदत नहीं छोड़ता, ये जुआरी है, ये जुए की आदत नहीं छोड़ता। बहुत मुश्किल होता है शराबी शराब छोड़ दे, जुआरी जुआ छोड़ दे, ये बहुत मुश्किल होता है सब दुनिया जानती। लेकिन इसके अलावा और भी बुराइयां थी सब में। यहां तक कि सबसे बड़ी बात मैं आपसे अर्ज करूं, ये माशाल्लाह हमारे साथी हजरात, हमारे भाई हजरात तशरीफ फरमाए, इससे आप पूछिए कि जब अपनी दरसी जिंदगी में ये किताबें पढ़ रहे थे और अदबी शायरी पर नजर डाल रहे थे, जो अरबी शायरी है उसमें हिमासा है, हिमासा के अंदर एक बाब ऐसा भी होगा जो हमें और आपको नहीं पढ़ाया जाता है ना क्या? एक बाब ऐसा, आइए हम गुलिस्तान की बात कर लें, गुलिस्तान में भी बोस्ता में भी कोई शायद एक बाब ऐसा है जो हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता। तो मालूम ये हुआ कि पुराने जमाने से लेके अब तक हम ये देख रहे हैं, दो जमाने में इस्लाम के आने से पहले या पैगाम इस्लामी आने, पुरानी पैगाम के मक्के से शुरू होने से पहले जो अदब अरबी था, तरफ जो शायरी थी जिसको हिमासा में नकल किया जाता है, उसके अंदर जनाब आप भी फरमाएंगे एक बाब ऐसा था कि जिसको नहीं पढ़ाया जाता था, ये ना पढ़ो। क्यों? इसलिए को इतना मोहम्मदियात के साथ है तो उसको पढ़ाने के लिए हम लोगों को भाई छोड़ो, इसको नहीं पढ़ाए। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि जिस जबान में और जिस जगह इतना बदतरीन कलाम हो और वहां पर शेर शायरी उनके लिए सबसे बड़ी चीज थी। सब छूट जाए, शायरी नहीं छूटेगी। यहां तक कि मशहूर है उस शख्स का नाम, ये जो तारीफ में आज भी है, जिसको तापता शर्रा कहा जाता है, कि वो अपने शर को अपने बगल में छिपाया रहता था, जरा उसका नाम ही पड़ गया तापता, जिसने खाली अपने कबीले में आंख खोली और वो समझता था मैं इसी कबीले का हूं। और जब उसको किसी लड़की को उसने पुकार कर कहा है बहन जी पानी दे दो या गिलास दे दो या बर्तन दे दो, कुछ उसने कहा, उस पहले उस लड़की ने पलट के बड़े गुरूर से जवाब दिया, तूने मुझे बहन कैसे कहा, तू तो मेरे घर का गुलाम है। अब उसे मालूम हुआ पहली बार जिंदगी में कि मैं यहाँ का गुलाम हूँ, मैं यहाँ का एक फैमिली मेंबर नहीं हूँ। उसने कहा ऐसा कैसे हुआ? तो उसको तफसील मालूम हुई कि तुम खुला खानदान के थे और खुला कबीले के थे, हमारे कबीले ने वहां हमला किया, तुम सबको मारा पीटा, तुमको कैदी बनाना था बनाया, उसने तुमको भी लाए, उस जमाने की तरीका यह गुलाम थे, तुम वहां से गुलाम बन के आए। इंतजामी जज्बा जारी हुआ। इस खानदान ने, इस कबीले ने मेरे कबीले के साथ ऐसा शुरू किया था कि मैं आज छोटे बच्चे से यहाँ पर गुलाम था और अब मैं इतना बड़ा हूँ। इंतकामी जज्बा जारी हुआ। उसने उसी को कसम खाई कि मैं 100 आदमी मारूंगा इस कबीले। बगल में एक शरीरा दबाए रहता था, मारता पीटता तो भाग लेता था, मारता उठता मारा और कत्ल किया भाग गया। तो इसीलिए उसका शोहरत हो गई थी ताबता शर्रा कि अपनी बगल में शर छिपाए यानी शरीर छिपाए ये करता था। उसके बहुत वाक़े आते हैं, मैं उसको छोड़ के इतना कहूँ कि आखिर में तारीख ये भी है कि जब उसको 99 आदमी मार चुका था वो, और 100 आदमी को मारने से पहले उसको मार दिया गया। पहाड़ियों में भागा भागा यहाँ पिटा था, 100 आदमी को जब आखिरी वो ताकत पूरा करने जा रहा है किसी को मार दिया गया। और जब इस कबीले का एक शख्स गुजर रहा है, एक जमाना गुजर गया है, उसने देखा कि एक खोपड़ी पड़ी हुई है, अंदर पंजर सब हो चुके हैं, मैदान में पड़ी जिसकी लाश और उसकी खोपड़ियां हैं। तो उस वक्त उसने देख कर ये कहा कि तू वो था जिसने कसम खाई थी कि मेरे कबीले के 100 आदमी मारेगा, तो तेरी तमन्ना पूरी ना हो सकेगी। आज तू इबरत के अनुसार बना हुआ यूं पड़ा हुआ है। और उसने गुस्से में एक ठोकर उसके सर की खोपड़ी में मारी, जो खोपड़ी में ठोकर पड़ी उसकी तो वो टूट गई हड्डी और उसके पैर में चुभी, उसका जहर उसके जिसमें फैला वो मर गया। तो ये कहा गया कि मरने के बाद भी उसने अपना है पूरा कर दिया। तो मैं आपके सामने सुनना, मैंने इसलिए इसको कर दिया कि वो आपदा शर्मा जब मारा जा रहा है आखिरी जब उसके गले में छुरी है कि तू अब बचेगा नहीं, उस वक्त भी उसने वो शेर कहे, शायद एक या 2 शेर है जो मारते में मिलेंगे कि ये शायरी का इतना बड़ा शौक और शौक, तो जितनी बातें मैं करूँ बहुत निकलेगा। मैं इतना कहूँ आपके सामने कि अब आप निजाम लगाइए कि शायरी, शराब, बदकारी, लूट, मार, तप, खून, ये सब जिनकी फितरत पे दाखिल हो, मैं आपसे पूछता हूं
کہ جیسے میں نے ابھی کہا بہت مشکل ہوتا ہے کہ شرابی شراب چھوڑ دے، بہت مشکل جواری شراب چھوڑ دے، بہت مشکل ہے کہ جس کو چوری اور ڈکیتی کی عادت پڑ جائے اس کو چھوڑ دے، یہ سب چیزیں جن کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انہیں کے درمیان ایک شخص آتا ہے، شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں، جواری جوا چھوڑ دیتے ہیں، اکثر اپنی باتوں کو بدل دیتا ہے، تو یہ یوں ہی بدل دیا؟ یوں نہیں بدلا، بلکہ آپ توجہ کیجیے گا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ مثالاً میں بار بار گلاس کی طرف بات دے جاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہہ سکیں یہ گلاس مجھے بہت پسند آ گیا، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جناب یہ گلاس میں اٹھا لوں اور آپ اس کے بجائے مجھے دوسرا ایک اچھا گلاس لا کر کے یہ لے لیجیے، میں دیکھوں ہاں دونوں میں کمپیئر کروں یہ بہت اچھا ہے تو میں اس کو لے لوں، چاہے لاکھ میرا ارادہ اس کو لے گا ہو، لیکن آپ اس سے اچھا گلاس لا کر مجھے دکھائیں گے کہ آپ لے لیجیے تو میرے ذہن میں آئے گا اچھا میں یہ لے لوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب شرابی کے سامنے، جواری کے سامنے شراب سے بڑھ کر کوئی چیز دے گی، جوئے سے بڑھ کر کوئی چیز دے گی، لیکن اس کے سامنے ایسی آئیڈیل شخصیت آ گئی کہ اسے طے کرنا پڑا اس کو رکھوں یا اس کو ساتھ لوں۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ آپ نے سمجھا کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ اسلام ہوتا ہے تو کیا، اب اس سے آپ پہچان لیجیے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں 1,24,000 انبیاء میں سے بھی آخری وہ بھیجا کہ جو اتنا آئیڈیل ہو کہ اب تم ہر برائی کو نفرت سے دیکھو گے، اس کی محبت کو اپنی محبت سمجھو گے، اس کی محبت مل جائے چاہے یہ برائی چلی جائے، اگر یہ برائی رہ جائے گی تو یہ محبت نہ ملے گی، یہ محبت ملے گی تو یہ برائی ہٹانا ہے۔ تو لوگوں نے جو طے کر لیا اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب، جس نے 40 سال خاموشی سے صرف اپنا کردار پیش کیا تھا اور 13 سال ابھی اس کو برا پیغام پیش کیے بھی نہیں ہوئے کہ دوڑ کر وہ سارے لوگ ساتھ آنے لگے جو اپنے گھر کے دروازوں پر دوسروں کے سر لٹکانا اپنے لیے بڑا فخر سمجھتے تھے، ہم نے اتنے قتل کیے، ہم نے اتنے مارے، ہم نے یہ کیا، ان سب کو ہم نے دیکھا وہ دوڑ کر اب اس طرح آ رہے ہیں کہ انہیں شراب سے محبت نہیں رہے گی اس لیے انہیں وہ نماز چاہیے جو اس کو پسند ہے، انہیں جوئے سے محبت نہیں رہ گئی اس لیے کہ انہیں اب وہ خیر خیرات چاہیے جو اسے پسند ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آئیڈیل شخصیت ایسی بنی کہ مختصر سے مدت میں یہ سب اچھے اچھے انسان بن گئے، اور وہ آئیڈیل شخصیت صرف اسی وقت کے لیے نہیں رہی بلکہ قیامت تک کے لیے وہ پسندیدہ بنتی چلی گئی، نسل بعد نسل، اس لیے پسندیدہ بنتی چلی گئی، اس لیے پسندیدہ بنتی چلی گئی کہ اس نے آنے والی نسلوں کے لیے دو چیزیں دی، ایک وہ کتاب دے دی جو نہایت ہی انسان کے لیے محبوب بن جائے، ہر حیثیت سے محبوب بن جائے، اور دوسرے اس دوستی کے ساتھ اپنا وہ خاندان رکھ دیا کہ ان میں سے بھی ہر ایک ایسی آئیڈیل شخصیت ہو کہ آدمی آئندہ گمراہ کے دیتا جائے اور ان کی محبت میں زندگی گزارتا رہے۔ ایک اور صلوات محمد والے دیکھیے، میں یہاں پر دوسری طرف کہا آپ کے ذہن کو لے جاتا، لیکن اب میں وقت کے اندر آپ تک کرنے کے لیے اپنے ذہن کو واپس لاتا ہوں اور آپ کو اختصار دے کر کروں کہ وہی میں سے کہ جو نہایتی نمونہ بہترین اتنی خوبصورت شخصیتیں ہر طرح سیرت صورت کہ بس اس کے بعد آدمی کا دل ہی نہ چاہے کہیں اور جانے کو، ہمیں انہیں کے ساتھ رہنا ہے، انہیں میں سے اس نے اپنے آخری فرد کو جو پیش کیا اس نے بھی وہ کردار پیش کیا کہ آج دنیا بڑی حیرت میں ہوتی ہے۔ جناب ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بیٹھا ہوا اپنے بھائیوں سے بات کر رہا تھا، راشد میں آتے طرف سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ شب عاشور اور عاشور کے دن یہاں 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے جو عزاداری کے سلسلے نکلتا ہے۔ یہ ہندوستان کا معاملہ ہے، یہ جہاں الہ آباد کا معاملہ ہے، ایک الہ آباد کے اندر 10 لاکھ کا مجمع، جبکہ یہاں پر اس مجمع کے اندر یہ مجمع جو میری نظروں کے سامنے بیٹھا ہے اس مسلک اور اس عقیدے کا شاید 1,500 2,000 آدمی اس کے اندر ماتم کر رہے ہوتے ہیں، باقی 10 لاکھ 8 سے لے کے 10 لاکھ آدمی یہ کس کے نام پر جا رہے ہیں؟ کر رہے ہیں آپ، یہ کس کے نام پر جا رہے ہیں؟ اس ملک کے اندر جس کے لیے مجھے ابھی بتلایا گیا کہ جو کنارے دوسرے مذہب کی اور دوسرے عقیدے کی عورتیں کھڑی ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو اس مجمع کے اوپر دے دیتی ہیں، ذرا تعظیم تک پہنچا دو۔ کوئی ماں اپنے بچے کو کسی اجنبی اور ایسے بڑے مجمع میں وہ بھی رات کے وقت یا دن کے وقت نہیں حوالے کر دے گی، پتہ نہیں میرا بچہ واپس آئے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کو احترام سے وہاں تک لے جائے گا کہ نہیں، عبادت و محبت سے لے جائے گا کہ نہیں، اس مجمع کی پس نہ جائے، کچل نہ جائے، ختم نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنے بچوں کو اس لیے دے دیتی ہیں، جانتی ہیں کہ یہ سارا مجمع ان کا چاہنے والا ہے، ان سے کوئی بے وفائی کی امید نہیں ہے، اور دیانتی کی امید نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ کل جو
دوسروں کے بچوں کو قریض اور غلام بنا رہے ہوتے تھے، آج یہ اتنے بڑے مجموعے کے اندر عورتیں اپنے بچوں کو سپرد کر دیتی ہیں، جاؤ اس کو تعزیت سے چھوا کے ہمارے حوالے کر دو۔ معلوم ہوا کہ ان کو پورا اعتماد ہے کہ یہ جس کے نام کا مجموعہ جا رہا ہے یہ مجموعہ بددیانت نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے بچے کو ہم تک واپس ضرور کرے گا۔ یہ صدیاں گزر گئی، لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ کیوں ہے؟ یہ میں نے یہاں کی بات آپ سے بیان کی۔ آگے بڑھیے ذرا، ہم اسی سال کی بات کریں کہ مجھے جو رپورٹس ملی، آپ کو ملی ہوں گی، کہ عاشور کے دن اس وقت وہ مرکز کہ جس کے نام پر ساری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے، وہ مرکز کیسی آئیڈیل شخصیت ہے کہ آج 1400 برس گزر چکے ہیں، لیکن وہاں اس سرزمین پر اس سال عاشور کے دن اگر الہ آباد میں 10 لاکھ آدمی تھے تو وہاں 1.5 کروڑ آدمی۔ یہ 1.5 کروڑ انسانوں کا وہاں ہونا اور یہاں ہونا فرق کیا ہے؟ وہ فرق میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک سلوات محمد گزشتہ سال ممبئی میں، پونا میں ایک جگہ، ممبئی میں باندرا میں شاید یا پونا میں تھا، میں ایک مجلس کے سلسلے میں وہاں تھا، اور میں وہاں پر پڑھنے میں جو لوگ تھے اسے میرے ایک دوست بھی تھے کہ جو دبئی میں شاید رہتے ہیں، اور وہاں سے وہ کربلا سے زیارت کر کے عاشور یا چیلو کی واپس آئے، تو ہم مجلس کے لیے وہاں تھے پڑھنے کے لیے، ممبئی کی بات رہی، تو وہ میرے پاس بیٹھے تھے، جب مجلس کے بعد ہم لوگ بیٹھے تب بیٹھے، انہوں نے کہا مولانا میں آپ سے آنکھوں دیکھی بیان کرتا ہوں اپنے، میں اس وقت اس بات چشمنی بات بیان کروں، میں وہاں موجود تھا، آپ کو جانتے ہیں ان کے نام کو، مجھے بھی یاد آ جائے گا بتاؤں گا۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر موجود تھے اور اچانک بلاسٹ ہوا، بم پھٹا، یہ انہوں نے آپ کو دیکھی تھا، انہوں نے کہا بم پھٹا اور یہ 1.5 کروڑ، اس وقت بھی 1.5 کروڑ، 1.5 کروڑ تھے، کیونکہ ٹی وی پر بھی یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، اس کو میں نے خود سنا، اور ایک دمشق کے یا جارڈن کے بڑے عالم تھے یا مصر کے تھے، ان کے ویسے ہی سرپرستی پکڑی، اور وہ بیان کر رہے تھے کہ تاریخ جو ریکارڈ نقل کرتی ہے اس میں اتنا تاریخ کے اندر یہ ہے ریکارڈ، یہ کہیں اور نہیں پایا جائے گا، جو کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک دن کے اندر مذہبی اجتماع میں اتنا بڑا مجموعہ تاریخ میں اور کہیں نہیں ملے، یعنی جو ریکارڈ بک میں لکھا جاتا ہے اس میں لکھا گیا ہے یہ کہ ایک دن کے اندر ایک شہر کے اندر ایک مذہب کے ماننے والوں کا اتنا بڑا مجمع کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہاں بھی ہوتا ہے، گم ہوگا، بہت بڑے لوگ آئیں گے، بلادش بھی بہت لوگ آئیں گے یہاں پر، لیکن تعداد آج کچھ ہے کل کچھ ہے، اور ایک ہی دن کے اندر 1.5 کروڑ آدمی۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی، مجھے دوسری بڑی حیرت یہ ہوئی کہ جب میں ہر طرف گیا تو میں نے دیکھا اس 1.5 کروڑ کے مجمع میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو کھانے یا پانی کی کوئی بھی تکلیف ہو، اتنی ضیافت، اتنی مہمان نوازی کا انتظام ہے۔ تیسری بات انہوں نے بیان کی، اور تیسری بڑی حیرت کی بات یہ ہم نے دیکھی کہ کسی شہر میں جب اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے تو کثافت، گندگی جگہ جگہ ہوتی ہے، پورے شہر میں کسی جگہ کوئی کثافت، کوئی گندگی، انہوں نے کہا میں اسی نظر سے کہاں گیا، پورے شہر میں کہیں کوئی کثافت، کوئی گندگی نہیں دیکھی۔ اور یہ 3 باتیں جس شخص نے بیان کی تھی، میں اس بات کو اپنے دوسرے دوست کے ذریعے سے بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ موجود تھے گزشتہ سال، انہوں نے کہا کہ بلاسٹ ہوا، بم پھٹا، کہ مولانا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انسانی اعضا کو اڑتے تھے، یہ انسانی جسموں کے بڑے اچھے اعضا اڑ رہے ہیں، اور جب تھوڑی دیر ہوئی تو آگے کا مجمع آگے تھا، پیچھے کا مجمع پیچھے تھا، یہ جگہ قید ہو گیا، خالی ہو گئی جگہ جہاں پر یہ سب ہوا۔ جب تھوڑی دیر کے اندر جو منتظمین ہوتے ہیں، پولیس فورس، یہ وہ لوگ آ گئے، انہوں نے آنے کے بعد فوراً وہاں پر کچھ جگہ تو پلاسٹک کے بڑے بڑے بیگس اس کے اندر انہوں نے جو ہوتے ہیں پہلے، اس کے اندر انہوں نے ان اعضا کو جمع کیا، جس بات میں توجہ دلا رہا ہوں، ان اعضا کو جمع کیا، اور اس کے بعد بڑے پریشر والے پانی سے انہوں نے جگہ کو دھو دیا۔ تب مولانا آپ یقین کیجیے، میں یہ حیرت سے منظر دیکھ رہا تھا، وہی میں بھی قریب میں تھا، میں بچ گیا تھا، میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے اندر جب وہ دھل گئی جگہ تو دونوں مجمع پھر ایک ہو گئے۔ ہلکے جو عرض کر رہا ہوں، آگے کا مجموعہ پیچھے ہو گیا، پھر ایک ہو گیا، اور پھر وہی شروع ہو گیا، اس سے یہاں پہ کچھ ہو ہی نہیں تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ کتنے سرشار ہے یہ مجمع جذبہ محبت حسینی میں، جو ان کے بیچ میں اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور پھر دونوں مل کے ماتم کرتے جا رہے ہیں، اس لیے اب کچھ نہیں ہوا تھا، یہ ذمہ داری پولیس اور فورس کی تھی کہ وہ آ کے وہاں صفائی کرنا چلے جائیں۔ خیال کہ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کی گہرائیوں میں
وہ آئیڈیل شخصیت موجود ہے. اگر ہماری جانتی آتی ہے اس کے اوپر چاہے کم سے کم وہ عقیدہ باقی رہ جائے کہ ہم کس کے محبت کرنے والے ہیں. صلوات محمد علیہ.